अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने कल शुरू किया था क़यामत कायम ना होगी जब तक तुम ये 10 अलामात ना देख लो। वो 10 अलामात हमने कल पढ़ी थी, आज हम उसको एक एक करके देखेंगे इंशाल्लाह। पहली अलामत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत और वफ़ात। हज़रत साहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंगूठे के करीब वाली और दरमियानी उंगली से इशारा करते हुए फरमाया, मुझे और क़यामत को इस तरह भेजा गया, यानी दोनों एक दूसरे के साथ हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बसत और क़यामत दोनों इस तरह करीब हैं जैसे ये दोनों उंगलियां। हज़रत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने ग़ज़वा तबूक के मौका पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमड़े के खैमे में तशरीफ़ फरमा थे। मैंने खैमे से बाहर सहन में बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औफ अंदर आ जाओ। मैंने अर्ज़ किया, खैमा तो छोटा है, क्या सारे का सारा ही अंदर आ जाऊँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ आ जाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से पहले ये 6 निशानियाँ याद रखना, जिनमें से एक मेरी वफ़ात है। दूसरा, शक़ कमर, क़यामत करीब आ गई और चाँद फट गया। सूरत अल कमर आया 1। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि अहले मक्का ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई निशानी मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें चाँद का फट जाना दिखाया। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में चाँद 2 टुकड़े हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस पर गवाह रहो। तीसरी निशानी दरियाए फ़ुरात से सोने के पहाड़ का निकलना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब दरियाए फ़ुरात से सोने का एक ख़ज़ाना निकलेगा, बस जो कोई वहाँ मौजूद हो वो इसमें से कुछ ना ले। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि दरियाए फ़ुरात से सोने का पहाड़ निकल आए, जिस पर लोगों का कत्ल होगा और हर 100 में से 99 आदमी कत्ल किए जाएंगे और उनमें से हर आदमी कहेगा, शायद मैं ही हूँ जिसे निजात हासिल होगी और ये ख़ज़ाना मेरे कब्ज़े में रह जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस बिन नौफल रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि मैं हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ खड़ा हुआ था तो उन्होंने कहा, हमेशा लोगों की गर्दनें दुनिया के तलब करने में एक दूसरे से इख्तिलाफ़ करती रहेंगी। मैंने कहा, जी हाँ। उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अनकरीब दरियाए फ़ुरात से सोने का एक पहाड़ बरामद होगा। जब लोग इसके बारे में सुनेंगे तो उसकी तरफ रवाना होंगे। बस जो लोग इसके पास होंगे वो कहेंगे, अगर हमने लोगों को छोड़ दिया तो वो इससे सारे का सारा सोना ले जाएंगे, फिर वो इस पर कत्लो कताल करेंगे, बस हर 100 में से 99 आदमी कत्ल किए जाएंगे। हज़रत अबू कामिल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हदीस के बारे में कहा कि मैं और उबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हसान के किला के साए में खड़े हुए थे। चौथी निशानी दरिंदों का इंसानों से बात करना। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, क़यामत इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि दरिंदे इंसानों से कलाम ना करेंगे, हत्ता कि आदमी से उसके चाबक का सिरा और जूते का तस्मा कलाम करेंगे, यानी चाबक का जो सर है वो और जूते का तस्मा कलाम करेंगे। इसकी रान उसे ख़बर देगी जो उसके घर वालों ने उसके बाद किया होगा। सुभान अल्लाह। इससे पता चलता है टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँचेगी और ये सब कैसे होगा, और ये होगा, अब तो कोई चीज़ बाइद नहीं। 5 जंगें।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس حدیث کو پہنچاتے ہوئے روایت کرتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم ایسی قوم سے جنگ کرو جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے، اور قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم چھوٹی آنکھوں والی اور چپٹی ہوئی ناک والوں سے جنگ نہ کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان ایسے ترکوں سے جہاد کریں جن کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھال کی طرح ہوں گے، وہ بالوں کا لباس پہنیں گے اور بالوں میں ہی چلیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اس قوم سے نہ لڑو جن کے جوتے بالوں کے بنے ہوں گے، اور قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اس قوم سے نہ لڑو گے جن کے چہرے تہ بتہ ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ مسلمان ترک کفار سے لڑائی نہ کر لیں، ان کے چہرے تہ در تہ ڈھالوں کی طرح ہوں گے اور وہ بالوں سے بنا ہوا لباس پہنتے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایک شہر سنا ہے جس کی ایک جانب خشکی میں اور دوسری طرف سمندر میں ہے۔ صحابہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول، وہ قسطنطنیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ اس میں بنو اسحاق میں سے 70,000 آدمی جنگ نہ کر لیں۔ جب وہ وہاں آئیں گے تو اتریں گے، وہ نہ ہتھیاروں سے جنگ کریں گے اور نہ تیر اندازی کریں گے، بلکہ وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس سے اس شہر کی ایک طرف گر جائے گی۔ سور نے کہا میں سمندر کی طرف کے علاوہ کوئی اور دوسری طرف نہیں جانتا۔ پھر وہ دوسری مرتبہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہیں گے تو ان کے لیے کشادگی کر دی جائے گی اور وہ اس میں داخل ہو جائیں گے اور مال غنیمت لوٹ لیں گے۔ بس اسی دوران کہ وہ مال غنیمت آپس میں تقسیم کر رہے ہوں گے انہیں ایک چیخ سنائی دے گی جو کہہ رہا ہوگا دجال نکل چکا ہے، تو وہ ہر چیز چھوڑ کر لوٹ جائیں گے۔ حضرت ذی مخمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا صلح کو، انہوں نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قریب ہے وہ زمانہ کہ روم یعنی نصارہ تم سے ایک صلح کریں گے جس میں امن رہے گا، پھر تم اور وہ مل کر ایک تیسرے دشمن سے لڑو گے اور تمہاری فتح ہوگی اور لوٹ کا مال لوگے اور سلامتی کے ساتھ جنگ سے لوٹو گے، یہاں تک کہ ایک تر و تازہ سب مقام میں جہاں ٹیلے ہوں گے اترو گے، تو صلیب والوں میں سے ایک شخص صلیب کو بلند کرے گا اور کہے گا صلیب کو غلبہ ہوا، ایک شخص مسلمانوں میں سے غصے سے اٹھے گا اور اٹھ کر صلیب کو توڑ ڈالے گا۔ اس وقت روم کے نصارہ عہد توڑ دیں گے اور سب لڑائی کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا تم ہم لوگوں کو صحابی رسول حضرت ذی مخبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے چلو، ہم ان کی خدمت میں گئے۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے صلح کے بارے میں دریافت کیا، انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے تم لوگ روم سے صلح کرو گے، پھر وہ لوگ تم لوگ اور وہ لوگ مشترکہ طور پر مل کر ایک پیچھے آنے والے دشمن سے جنگ کرو گے، پھر فتح حاصل کرو گے اور دشمن کا مال لوٹ کر لاؤ گے اور تم خیریت سے لوٹو گے، یہاں تک کہ تم ایک میدان میں آؤ گے جو کہ ایک ٹیلا ہوگا، پھر ایک شخص نصرانیوں میں سے صلیب اٹھائے گا اور وہ اعلان کرے گا صلیب غالب آ گئی، تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی کو غصہ آئے گا اور وہ اسے قتل کر ڈالے گا، اس موقع پر رومی دھوکہ کریں گے اور جنگ کے لیے جمع ہو جائیں گے۔
حضرت حسان بن عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی اسی طرح مذکور ہے، اور اس میں اس قدر اضافہ ہے کہ ہر مسلمان جلدی سے اپنا اصلاح کی جانب چلے جائیں اور جنگ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس گروہ کو شہادت کے ذریعے بزرگی عنایت فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ رومی اماک یا دابت میں اتریں، ان کی طرف سے ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر مدینہ سے روانہ ہوگا، اور وہ ان دنوں زمین والوں میں سے نیک لوگ ہوں گے۔ جب وہ صف بندی کریں گے تو رومی کہیں گے، تم ہمارے اور ان کے درمیان دخل اندازی نہ کرو، جنہوں نے ہم سے کچھ لوگوں کو قیدی بنا لیا ہے، ہم ان سے لڑیں گے۔ مسلمان کہیں گے، نہیں، اللہ کی قسم، ہم اپنے بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، تم ان سے لڑتے رہو۔ بالآخر وہ ان سے لڑائی کریں گے، بالآخر 1/3 مسلمان بھاگ جائیں گے جن کو اللہ کبھی بھی توبہ قبول نہ کرے گا، اور 1/3 قتل کیے جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے، اور 1/3 فتح حاصل کر لیں گے، انہیں کبھی آزمائش میں نہ ڈالا جائے گا۔ بس وہ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ جس وقت وہ آپس میں مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے اور ان کی تلواریں زیتون کے درختوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوں گی، تو اچانک شیطان چیخ کر کہے گا، تحقیق مسیح دجال تمہارے بال بچوں تک پہنچ چکا ہے۔ وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوں گے، لیکن یہ خبر باطل ہوگی۔ جب وہ شام پہنچیں گے تو اس وقت دجال نکلے گا۔ اسی دوران کے وہ جہاد کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے اور صفوں کو سیدھا کر رہے ہوں گے کہ نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے اور مسلمانوں کی نماز کی امامت کریں گے۔ بس جب اللہ کا دشمن دجال انہیں دیکھے گا تو وہ اس طرح پگھل جائے گا جس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اسے چھوڑ دیں گے تب بھی وہ پگھل جائے گا، یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے قتل کرائیں گے، پھر وہ لوگوں کو اس کا خون اپنے نیزے پر دکھائیں گے۔ حضرت یسیر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دفعہ کوفہ میں سرخ آندھی آئی، ایک آدمی آیا جس کا تکیہ کلام یہ تھا، اے عبداللہ بن مسعود، قیامت آ گئی۔ تو وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، حالانکہ پہلے ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور کہا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ترکہ تقسیم نہ کیا جائے اور غنیمت سے خوشی نہ ہوگی۔ پھر اپنے ہاتھ سے ملک شام کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس طرف دشمن اہل اسلام سے لڑنے کے لیے جمع ہوں گے اور اہل اسلام ان سے لڑنے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، آپ کی مراد رومی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اور اس وقت سخت شدت کی جنگ ہوگی اور مسلمان موت پر شرط لگائیں گے کہ وہ غلبہ کے بغیر واپس نہ لوٹیں گے۔ پھر وہ خوب جہاد کریں گے یہاں تک کہ ان کے درمیان رات کا پردہ حائل ہو جائے گا، پھر یہ بھی لوٹ آئیں گے اور وہ بھی واپس آ جائیں گے، اور کوئی ایک گروہ غالب نہ ہوگا، اور جو لشکر لڑائی کے لیے آئے گا بڑھا تھا وہ بالکل ہلاک اور فنا ہو جائے گا۔ پھر اگلے دن مسلمان ایک اور لشکر آگے بھیجیں گے جو موت پر شرط لگائیں گے، وہ غلبہ کے بغیر واپس نہ آئیں گے، بس وہ بھی جنگ کریں گے یہاں تک کہ شام ہو جائے، پھر یہ بھی واپس آ جائیں گے اور وہ بھی لوٹ جائیں گے، اور کوئی بھی غالب نہ ہوگا، اور جو لشکر لڑائی کے لیے آئے گا بڑھا تھا وہ ہلاک اور فنا ہو جائے گا۔ اگلے دن پھر مسلمان ایک اور لشکر روانہ کریں گے جو موت پر شرط لگائیں گے کہ وہ غلبہ حاصل کیے بغیر واپس نہ لوٹیں گے، واپس وہ بھی جنگ کریں گے یہاں تک کہ شام ہو جائے گی، پھر یہ بھی واپس آ جائیں گے اور وہ بھی لوٹ جائیں گے، لیکن کوئی بھی غالب نہ ہوگا اور لشکر ہلاک و فنا ہو جائے گا۔ بس جب چوتھا دن ہوگا تو باقی اہل اسلام ان پر حملہ کر دیں گے تو اللہ کافروں پر شکست مسلط کر دے گا، اور ایسی لڑائی ہوگی ویسی کوئی نہ دیکھے گا، یا کہا کہ ویسی کسی نے دیکھی نہ ہوگی، یہاں تک کہ پرندے بھی ان کے پہلوؤں کے پاس سے گزریں گے تو وہ بھی آگے نہ بڑھ سکیں گے، یہاں تک کہ مردہ ہو کر گر پڑیں گے، اور ایک باپ کی اولاد کو شمار کیا جائے گا تو وہ 100 کے، اور ان میں سے سوائے ایک کے کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ بس اس حال میں کس غنیمت پر خوشی ہوگی یا کون سی میراث کو تقسیم کیا جائے گا؟
پھر اسی دوران مسلمان ایک اور بڑی آفت کی خبر سنیں گے جو اس سے بھی بڑی ہوگی. بس ان کے پاس ایک چیخنے والا آئے گا کہ دجال ان کے بال بچوں میں آ گیا ہے. یہ سنتے ہی اپنے ہاتھوں میں موجود چیزوں کو پھینک دیں گے اور اس کی طرف متوجہ ہوں گے. پھر 10 سواروں کا ہراول دستہ روانہ کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کے نام اور آباء و اجداد کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگوں کو پہچانتا ہوں، اور وہ اس دن اہل زمین سے بہترین شاہ سوار ہوں گے، یا اس دن وہ زمین والوں سے بہترین شاہ سوار ہوں گے. ابن ابی شیبہ نے اپنی روایت میں عسیر بن جابر سے روایت کی. اگلا چھٹا ہے امام مہدی، انشاءاللہ کل دیکھیں گے. یہی اختتام کرتے ہیں، باقی 5 نشانیاں کل دیکھیں گے انشاءاللہ.